अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़ में मोहम्मद मालिक। कल से लगता है गवर्नमेंट की इतनी एक्साइटमेंट हो गई है। आज़म खान साहब का एक बयान क्या आ गया है, वज़ीरों की एक फ़ौज, एक के बाद दूसरा प्रेशर, जनाब हर कोई उस पर बात कर रहा है। और कल से लेकर अब तो गिनती भी बंद हो गई है। क्या वाकई इतना कोई नई क़यामत आ गई है? क्या होगा? क्या स्मोकिंग गन मिल गई है? पीटीआई वालों से बात करो तो कहते हैं जी नई बात है क्या, सारी पुरानी बातें हैं टू अ लार्ज एक्सटेंट। लेकिन आज जो लॉ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तारड़ साहब ने, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग फ़िक्रा कहा। मेरे नज़दीक तो वो सबसे इंपॉर्टेंट था, जब उन्होंने कहा कि जब अपना ज़ाती मकासद के लिए अगर वज़ीर आज़म किसी इंफॉर्मेशन को, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को यूज़ करें, उसमें 14 साल कैद हो सकती है। फिर साथ उन्होंने कहा कुछ जराइम ऐसे हैं जिसमें बात ऊपर भी जा सकती है, और वो हमें पता है उन्होंने प्रॉबली डिलिबरेटली इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कुछ मामलात में सज़ाए मौत भी है डिफेंस रिलेटेड मामलात में। लेकिन 14 साल का फिगर आज हम पहली दफ़ा सुन रहे हैं। क्या वाकई ये सब कुछ अब इस पर हो रहा है? एट द सेम टाइम ये भी मेरी इत्तलात, ये मैं आपसे ख़बर शेयर कर रहा हूँ जो बड़ी डिस्टर्बिंग न्यूज़ है मेरे लिए, और वो ये है कि जो अभी तक बात हो रही है इलेक्शन टाइम पे, और हर कोई कहता है, और राना सनाउल्लाह साहब ने भी कह दिया था, पिछले दिनों स्टेटमेंट दिया था कि बिल्कुल जी अगर सेंसस की अप्रूवल भी होता है हम नोटिफिकेशन नहीं करेंगे। मेरी इत्तला ये है कि नोटिफिकेशन होगा, और अगर नोटिफिकेशन इस गवर्नमेंट ने ना किया तो पॉसिबिलिटी है कि केयर टेकर्स कर दें। क्या टेकर्स कानूनी तौर पर कर सकते हैं, ये भी एक सवालिया निशान है। इट कैन गो बोथ वेज। और अगर केयर टेकर्स करते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी की आज की गुफ्तगू ये है कि जी इस वक्त हम पूरे तैयार हैं, अगर पुरानी हल्का बंदियाँ हैं तो हम बिल्कुल नवंबर के लिए तैयार हैं। और 8 अक्टूबर का तो आपको याद है सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने जब डेट दी थी तो उन्होंने कहा था एवरीथिंग इज़ इन प्लेस। अगर पुरानी हल्का बंदियों तो फिर नई हल्का बंदियों के लिए 4 माह दरकार होंगे। क्या 4 माह की एक्सटेंशन होगी और फिर एक बार एक्सटेंशन हो, देन द मैटर गोज़ ऑन। सो अजीब सी सिचुएशन फंसी हुई है, काफ़ी हालात हैं। ये भी कभी हम खबरें सुन रहे हैं कि मियाँ साहब आ रहे हैं, फिर कहते हैं नहीं आ रहे, फिर सुनते हैं शायद रावलपिंडी अभी कीन नहीं है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, वो भी पावर इक्वेशन है। साथ ही पीपल्स पार्टी बड़ी अग्रेसिव हुई है। बहुत सी बातें हैं पावर कॉरिडोर्स की। सो वी थॉट विल इन्वाइट समबडी टुडे जो देखने में बड़े मासूम से हैं, बड़ी धीमी बात करते हैं, लेकिन पावर कॉरिडोर्स में काफ़ी सुनाते भी हैं और उनकी सुनी भी जाती है। बात करेंगे मलिक अहमद खान साहब से, स्पेशल असिस्टेंट पीएम ऑन डिफेंस। वैसे आप ये तो बताएं, आप डिफेंस पे स्पेशल असिस्टेंट क्यों हैं? ना आप कभी फ़ौज में, ना आपका ख़ानदान फ़ौज में, कुछ आपकी दोस्तियाँ होती थी पहले, तो यू आर गुड कम्युनिकेटर, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं मेंटालिटी को इंस्टीट्यूशन की। नहीं मालिक साहब, मैं बहुत शुक्रिया आपका फॉर योर वेरी काइंड रिमार्क्स आपने जो कहा, लेकिन मैं सिंपल ये है कि प्राइम मिनिस्टर की अपनी डिज़ायर, उनकी अपनी ये डिसीजन, वजूहत होती है ना डिज़ायर की। अच्छा, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग इफ़ आई वुड हैव बीन आस्क्ड, तो मैं एक अप्रेंटिसशिप के लिए आई वुड हैव गॉन, बिकॉज ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर थे। अच्छा, तो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव ह्यूज रिगार्ड फॉर। नहीं, मैंने कहा अगर आप इतना बेहतर इंस्टीट्यूशन को समझते हैं तो हम आपसे पूछ लें कि आजकल इंस्टीट्यूशन ने फाइनली क्या सोचा है इमरान खान के ऊपर। इंस्टीट्यूशन की सोच तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी है, और वो सिक्योरिटी आपको पता है एक्सटर्नल इंटरनल दोनों बड़ी इस वक्त गंभीर सूरत हाल है। तो इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग जो है वो तो वी ऑल नो इन ऑल अप्रोच में पॉसिबल है इंस्टीट्यूशन का और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन पीटीआई का किसी तरीके पे दोबारा हो सकती है कि बातचीत? भाई साहब देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक दफ़ा टूट जाए ना तो वो फिर बनती नहीं है। आपकी बड़ी बड़ी टूटी हैं, मियाँ साहब की बड़ी बड़ी टूटी बन जाती हैं। मेरा टूटना जो था, देखें मैंने किसी वक्त भी मुल्क का नुकसान नहीं किया। आप इसको एक पैरेलल ड्रॉ कर लें, अगर तो आप मेरे खाते में वो जराइम डाल सकते हैं जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने किए हैं, ये चलें आप साइफर पे बात कर लें। आप साइफर को आप एक ऑर्डिनरी काम समझते हैं। मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस मैं कभी तसव्वुर नहीं कर सकता कि कोई एक हेड ऑफ द स्टेट, चीफ एग्जीक्यूटिव, एक ऐसे डॉक्यूमेंट को जो सिर्फ ये बात बता रहा है कि एक 5 लोगों की मुलाकात में एक डिप्लोमेट ने हमारे कुछ फॉरेन ऑफिस के लोगों के साथ ओवर डिनर कुछ गुफ्तगू की है। उस गुफ्तगू में ना थ्रेट है, ना रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट की बात है, और जो साइफर उन्होंने भेजा है वो साइफर क्या भेजा है?
اس میں لکھا ہے کہ یہ ایک تشویش پائی جاتی ہے، دیٹ از آل. اور انڈپلومیٹک بات کی ہے، آپ ڈیمانڈس ایشو کریں، یہ اور suggest اس میں کیا ہے کہ یہ اس طرح کی تشویش پائی جاتی ہے، اور اس میں ایک سجیسٹ جو بھی وہ کر رہے ہیں. اس کے بعد اب آپ ذرا تھوڑا تصور تو کریں نا، جو چیزیں انرتھ ہو رہی ہیں بعد میں، لوگوں کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں. یعنی ایک شخص پھر اس کو کہتا ہے کہ اس میں آپ اس کو ایکسینچویٹ کر دیں، آپ ایک کہانی تصور کر لیں، اور وہ جو منٹس ریکارڈ کریں اس میں یہ بات لکھ دیں. No, this is not just a simple offense of bringing and reading that official secret document out. یہ offense اس سے ایک بیونڈ چلا جاتا ہے. وہ offense یہ چلا اگر جاتا ہے. وہ آپ بات کرتے ہیں تو جو ہم نے وہ آڈیو لیک نکلی جس میں عمران خان اور اعظم خان بات کر رہے ہیں، مجھے تو اس میں زیادہ پرو ایکٹیو اور زیادہ پھرتیاں اعظم خان کی نظر آ رہی تھیں. سر یہ کر لیتے ہیں، میں ان منٹس کو بھی ایسے کر لوں گا، میں فلانی چیز ایسے کر لوں گا. ہی واز ایکچولی گوڈنگ ہم آن. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی بندہ آ کے ایک بیان دیتا ہے اور سڈنلی اپنے پہ سے ساری چیز ہٹا کے دوسرے پہ ڈال دیتا ہے. اور اس کا جو بیان کوٹ ہو رہا ہے تھرڈ پارٹی نے، اس کا وہ جو بیان ہم نے تو ابھی تک بیان نہیں دیکھا، تو میں اس کو لیجٹ کہوں گا. 164 کی اسٹیٹمنٹ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی اس کو انہوں نے کہا جناب خان صاحب نے کہ میں اس کو مینیپولیٹ کروں گا. واقعی اگر خان صاحب نے کرنا تھا تو اس کو کہیں گے کہ میں کروں گا، میں اس کو وہ مالی صاحب ایسے دیکھیں، ایک تو پہلے آپ یہ رشتہ، اور یہ ایک دم یہ اتنا کریڈیبل کیسے ہو گیا؟ میں عرض کرتا ہوں سر، دیکھیے پہلے یہ تعلق سمجھیں کہ پرائم منسٹر اور پرنسپل سیکرٹری کا آپس میں ریلیشن کیا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک، بہت کلوز ہوتا ہے ہمیشہ. اور پرائم منسٹر کے بہاف پہ پرنسپل سیکرٹری ایکٹس، اور ساتھ جو وہ تو میں نظر آ رہا ہے، کیونکہ آپ کے بھی جو پرنسپل سیکرٹری اس وقت ہیں، جب لاہور میں میسیکر ہوا تھا ملتان میں ناظرین کو شاید بتا رہا ہوں، آپ نے اچھا پوائنٹ ریز کیا. تو یہ بھی اس میں نامزد ملزم تھے، ان کو جنیوا بھیج دیا گیا، اور پھر شہباز صاحب یہاں آئے تو ان کو وہاں اب لا کے سارا کچھ دھو کے ان کو اسپیشل پرنسپل سیکرٹری پہ بنایا گیا. پھر ایکسٹینشن اب سال کی دی گئی ہے، اور اب سنا ہے کہ شاید ان کو امریکہ میں ایمبیسڈر کی پوسٹنگ بھی مل رہی ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لاڈلے پرنسپل سیکرٹری سب کے بڑے لاڈلے ہوتے ہیں، خالی عمران خان کے نہیں، آپ کے لوگوں کے بھی. میں نے ویسے اتنا نہیں کہا تھا ابھی، میں تو بھی صرف یہ کہہ رہا تھا، میں کہہ رہا ہوں ریکارڈ پہ سب کے پرنسپل سیکرٹری سامنے آئے. میں ناٹ برنگنگ ان. دیکھیں اگر آپ ڈاکٹر توقیر پہ ایک پرنسپل سیکرٹری کی حیثیت سے ایک پروگرام کرنا چاہیں گے تو میں رادر آئی کین اسٹینڈ فار ہز پوزیشن، ناٹ کہ وہ شہباز صاحب کے پرنسپل سیکرٹری یا سی ایم رہے ہیں، ناٹ کہ ایز پرنسپل سیکرٹری یہاں پر بھی بطور پرائم منسٹر کے ہیں. میں ایک ورکنگ ریلیشن کی بات کر رہا ہوں. میں بیسیوں کام ان کے پاس جاتا ہوں اور ہی فلیٹلی سیز نو، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ مجھے ان کو اگر مجھے وہ فیور کرنا چاہیں تو مجھے کرتے بھی ہیں، لیکن صرف جہاں پہ پرنسپل پوزیشن ہوتی ہے. تو میں لیونگ اسائڈ وہ ڈاکٹر جان دو گے، چلو اس پاس سے نہ ہی جاؤ، میری سن لیں نا، میری سن لیں، میں کہنا کیوں چاہ رہا. دیکھیے میں آئی ایم سیئنگ اٹ ود آل آنیسٹی. دیکھیے بات کیا ہے، میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ وزیر اعظم اور ان کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ آفس ان کا ایکٹ کرتا ہے پرائم منسٹر کے بہاف پہ. بالکل بالکل. اب جو میرے پاس بات ہے وہ یہ ہے کہ دا فارمر پرائم منسٹر ٹولڈ ہز پرنسپل سیکرٹری کہ ان منٹس کو اس میں یہ چیز ڈال دو. تو اب یعنی ایک سائفر ہے، سائفر میں وہ طریقہ بتا رہا ہے کہ سائفر میں یہ چیز تحریر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اب اس کو اس منٹس میں ڈال دے، اور وہ منٹس کو اٹھا کر میں پھر باقی پارٹی ممبرس کے پاس میں لے کے جاؤں گا کہ یہ بات اس نے کی، اینڈ آئی ول بی ہیونگ دیٹ ڈاکومنٹ ان مائی ہینڈ. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک ڈاکومنٹ جو کہ ڈپلومیٹک ڈاکومنٹ ہے، وہ ڈپلومیٹک ڈاکومنٹ آتا ہے آپ کے پاس فار پروزل آف دا فارن آفس اینڈ دا پرائم منسٹر. آپ اس کی شکل کو تبدیل کرتے ہیں، آپ کے خلاف ایک ڈیموکریٹک پروسیس انکانسٹیٹیوشنل موو نمبرز پہ ڈیپینڈنٹ ہے نا. نمبر 1، اتحادیوں کے بغیر عمران کی حکومت نہیں بنتی. دیکھیں باقی تو اگر آپ لیگل بات کریں گے ملک صاحب، میری بات سن، وہ تو اس کی اسیسمنٹ ہے نا کہ جی انہوں نے اس لیے کیا، اس لیے نہ کیا. ناٹ ایٹ آل. یہ کلیئر کٹ ایک کانسپریسی ہیچ ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کیا ہے، اس نے کہا کہ یہ کیونکہ ایک سائفر آ گیا ہے، اس میں جو کچھ ہے اس کو چھوڑ دیں. اس کی بنیاد پر یہ کہانی گھڑ لیتے ہیں کہ امریکہ نے ہمارے ملک کی حکومت گرائی. ٹھیک ہے، رائٹ. اب یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی آپ کسی اسٹیٹ پر یہ الیج کریں، یہ ان ممالک کے بائیلیٹرل ریلیشنز، ڈپلومیٹک نارم، اس پورے سفارتی آداب کے اندر اس طرح کے کون نہیں کرتا. ابھی ایک سیکنڈ یار، میں ایک سوال سن لیتا ہوں، اس پر آپ پورا دیجیے گا. ابھی IMF کی ڈیل چل رہی تھی
اس میں مسائل چل رہے تھے. آپ ہی کے فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے اٹھ کے کہا جیو پالیٹکس ہے, یہ ہمارے گھٹنے نیچے لگا رہے ہیں. یہاں تک چلے گئے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ نیوکلیئر میزائلز کے پروگرام آ رہا ہے, IMF کو بیان دینا پڑا. امریکہ کو آپ نے انہوں نے پورا یہ دیا کہ جیسے ہم چائنا بلاک میں ہیں تو اس لیے امریکن جو گورنمنٹ ہے وہ ہمیں پریشرائز کر رہی ہے تھرو IMF اینڈ ایوری تھنگ. آپ کے لوگوں نے نہیں کیا, کون نہیں کرتا؟ ایک سیکنڈ, ٹھیک ہے, وہ ایک حد سے آگے چلے گئے. مالک صاحب, سر there is a huge difference in what you are suggesting. کیا کہہ رہے ہیں؟ I'm asking a question. نہیں, this is not just a question, sir. This is a very clear cut statement which you have made. مجھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے فورن ریلیشنز کی, اپنے تعلقات کی نوعیت کو ان الزامات پر جو کہ بالکل بے بنیاد اینڈ چینجنگ دا رجیم جیسے ایلیگیشنز کے ساتھ منسلک کر رہا ہوں؟ ناٹ ایٹ آل سر. میں اگر یہ پوزیشن اختیار کروں کہ میری آج کی گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میرے بہت اچھے بائی لیٹرل ریلیشن ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ, یا میرے بہت اچھے بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں چائنا کے ساتھ, میری کہیں ڈیفیکلٹیز ہیں, اگر میں ان کو پوز کر دوں, ان کو آپ ایٹ پار نہیں رکھ سکتے واٹ عمران ڈیڈ ود دس سائفر اسٹوری. یہ دو بڑی مختلف باتیں. میری بڑی ہارڈ ٹاک ہو سکتی ہے کسی میرے دوسرے ملک کے ساتھ, اور ہوتی ہیں, یا ہم ایک دوسرے کے ایمبیسڈرز کو بلاتے ہیں, ممالک آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں پرسنل انٹرسٹ نہیں تھا ہمارا. دس واز نہیں, پرسنل انٹرسٹ بھی ایک پارٹ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ڈاکومنٹ, عام طور پہ اگر اس طرح کی واردات کسی نارمل, میں آپ کے ناظرین کے عام فہم کے لیے, یہ سیدھا ناقابل ضمانت 420/68/71 کا پرچہ ہے. میں آپ کے ساتھ انگریزی بات میں بات کر رہا ہوں, سمجھ نہیں آ رہی, شاید ان کے لیے بھی مشکل ہو جائے. کیا ہے, یعنی ایک ڈاکومنٹ کو آپ, میری اور آپ کی بات چیت ہو رہی ہے, رائٹ, ہم ایک ساتھ اپنے ایک ریکارڈر بٹھا دیتے ہیں, اور وہ ریکارڈر کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے باتیں یہ کی ہیں, تم نے یہ نہیں لکھنی, آخر میں تم نے یہ لکھنا ہے, ٹھیک ہے, کہ اس کا مطلب یہ تھا, اور میں اس خط کو اٹھا کر اس کے نتیجے میں کروں گا کیا. تو آپ کو اس کیس میں کنوکشن نظر آتی ہے؟ دیکھیں سر, میری بات سنیں. آپ کے نزدیک میرے نزدیک یہ دو بڑے جرائم ہیں. ایک یہ سیاسی جرم ہے, یعنی آپ نے پبلک ٹرسٹ کے ساتھ چیٹ کیا, آپ نے اتنی بڑی کیمپین اس پر کھڑی کر دی, آپ نے اپنی حکومت کے اندر بیٹھے, اب جب وہ جا رہے تھے عمران, تب انہوں نے کیا کیا, یہ تو ہوش ربا داستان ہے. ان کا یہاں پہ ایک DW یونٹ تھا, اربوں روپے کا بجٹ دیا, اور وہ کیمپین لانچ کروائی کہ حقیقی آزادی, امریکہ سے حقیقی آزادی کی کیمپین چلا دو, سائفر کی کیمپین چلا دو. انفارمیشن منسٹری کے سارے وسائل استعمال کیے, اس DW یونٹ, وٹ ایور, آئی ڈونٹ نو واٹ دے کال اٹ, اس یونٹ کے اندر وہ لڑکا ایک ارسلان تھا, اور اس کو پیچھے سے ڈکٹیٹ ان کی وائف کرتی تھی, بشرا بی بی, اور وہ بتاتی تھی کہ تم نے یہ کہانی بتانی ہے, امریکہ سے آزادی, غلامی, یہ وہ, اور پیچھے ان کے ڈاکٹرز بیٹھے تھے جو اس کو بنا کے دیتے تھے, اور وہ پوری پاکستان کی ریاست کے وسائل کے ساتھ امریکی حکومت پر یہ الزام لگا کر کہ آپ نے ہمارے ملک کے اندر سے حکومت گرائی ہے. کم آن مالک صاحب, تو اس پہ آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیس بنایا فار دس مس یوز آف فنڈس؟ میں سر آپ کو بتاؤں, میں نے ان دا ویری فرسٹ میٹنگ, میں آن ریکارڈ یہ کہہ رہا ہوں, میں نے لا منسٹر سے کہا, میں نے کہا اعظم صاحب آپ جرم کر رہے ہیں. کہتے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا 4 پرچے بنتے ہیں ان کے اوپر, اور یہ میری تاریخ گواہ رہے گی اس بات کی. میں آپ کو یہ بات آج پورے وثوق سے سر کہہ رہا ہوں, جسٹ ہیئر می آؤٹ فار اے منٹ. قاسم سوری نے جو یہی سائفر تھا, آپ اس خط کو معمولی نہ لیں, اس خط کا استعمال کہاں ہوا, اس خط کا پہلا استعمال ہوا ان منٹس کا پارلیمنٹ کے فلور پہ. آئین یہ کہتا ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد آئی ہوگی تو آپ اسمبلی کی ڈیسولوشن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, سائفر کو بنیاد بنا کر سوری نے اسمبلی کا اجلاس برخاست کی اور رولنگ دی. سائفر کا پہلا غلط استعمال آرٹیکل 6 بنتا ہے سر, نمبر 1 پلینگ فراڈ اپون دا کانسٹیٹیوشن. اعظم نذیر طارڑ لا منسٹر, وردی میرے بڑے بھائی ہیں, وکیل ہیں, پر مجھے شدید اختلاف تھا ان کی اس پوزیشن کے ساتھ. میں نے کہا, وہ مجھے کہتے ہیں سب ورژن پہ ججمنٹس ہیں, ایبروگیشن پہ ججمنٹس ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن ایز اے ہول سبورٹ. میں نے کہا نو, ناٹ ایٹ آل. وہ اس صورت میں ہے جب کسی کانسٹیٹیوشنل میکنزم کی بات ہو رہی, جب آپ کانسٹیٹیوشن میں فراڈ پلے کر کے پوری کی پوری اسمبلی کو توڑ رہے ہیں, پریزیڈنٹ اس ایڈوائس پر عمل کر رہے ہیں. اس پر اعظم صاحب نے مجھے کہا کہ یار یہ تو روز کوئی نہ کوئی انکانسٹیٹیوشنل کام ہوتا ہے, ہم 199 میں جاتے ہیں تو اس کو ہم سب ورژن. میں نے کہا سر آپ کا یہ آرگومنٹ آئی کانٹ بائی. میں اسٹیریو ٹائپ ٹپیکل لیگل آرگومنٹ جو کہ 199 کی جورسڈکشن میں مس یوز آف اتھارٹی کا, میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کی تباہی اتار دی ان لوگوں نے. یہ صرف نہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکشن سب مس یوز بہت بڑی اسکیل کا تھا, کہ آپ اسمبلی اڑا رہے ہیں, آپ اسمبلی اڑا رہے ہیں, اور عارف الوی اس پہ ایکٹ کر رہے ہیں, عمران خان اس پہ ایڈوائس بھیج رہے ہیں, اور بیسس کیا ہیں, یہ سائفر ہیں.
تو میں نے ان سے یہ درخواست کی تھی پرائم منسٹر کی موجودگی میں ان پریزنس آف سو مینی ادر پی ڈی ایم اینڈ الائڈ پارٹیز. تو اب اس پہ اب ویو پوائنٹ بدلا ہے؟ نہیں سر, دیکھیے ہوا کیا اس کے بعد پھر یہ میں آپ سے ایک بات کروں, اس کی کنٹینیوٹی تو دیکھیں نا. جب ایک غیر آئینی کام ہوتا ہے نا مالک صاحب, پھر اٹ بریڈز مور انکانسٹیٹیوشنلٹی. یہ غیر آئینی کام کی ابتدا سوری, عمران خان, عارف الوی, اینڈ دین کمنگ ٹو پنجاب گورنر سرور, then Parvez Ilahi, then that Umar Chima, then unconstitutional acts were مشروم گروتھ ہوئی ان کی. پھر وہ ایسے ہوئے کہ آئین کو اٹھا کر اس پوری ایکسرسائز میں تحریک انصاف اور اس کی جماعت کے ذمہ داران, اس لیے وہ ٹرینڈ اب چل رہا ہے. نہیں سر ایسا آپ لوگوں نے بھی 14 مئی فارغ کر دیا. مالک بھائی دیکھیں, مجھے پلیز الاؤ می, مجھے ایک چیز جسٹیفائی کرنے کی اجازت دیں. دیکھیں جب یہ اسمبلی توڑ رہے تھے, میں پرویز الہی صاحب کے پاس, ان کے آپ کو پتہ ہے ایک بڑے ان کے وہ قریبی ساتھی ہیں اقبال فوٹوگرافر, اور میری چوئی صاحب کے ساتھ ایک تعلق داری بھی ہے. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا یار میں ملنا چاہتا ہوں ان سے. میں نے مونس صاحب کو فون کیا, میں نے کہا اگر آپ نے یہ اسمبلی توڑ دی نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ پولیٹیکل سپیس لوز کریں گے اور ذمہ دار عمران خان ہوگا, اور اس کے اندر جو کندھا استعمال ہو رہا ہے وہ پرویز الہی کا ہو رہا ہے. یہ آپ نے مونس کو کہا؟ میں سب کو کہا ان کو, میں نے بار بار ان سے میں نے یہ بات کی. میں نے کہا یہاں تھوڑا وقفہ لیں. میں آپ سے یہ بات کہوں سر کہ جب آپ ایک ایسا کام کرتے ہیں جو کسی پولیٹیکل ایکسپیڈنسی کے نتیجے میں, آپ مجھے بتائیں نا, تصور کریں کہ کیئر ٹیکر کے نظام میں 90 دن کا انتخاب ایک صوبے میں, وہ بھی لاسٹ لیگ میں جس میں صرف 3 ماہ باقی رہتے ہوں, کیسے ممکن ہے کہ سائیکل ڈسٹرب ہو جائے گا؟ تو کیا وہ جو فیڈرل گورنمنٹ بیٹھی تھی دیٹ واز سلیپنگ اوور دیئر رائٹس, تو ان کی پولیٹیکل پارٹیز وہاں پہ موجود نہیں تھیں, وہ اس کو فائٹ آؤٹ نہ کرتے. اینڈ ہاؤ اسکلفلی دے ڈیڈ اٹ. اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اٹ واز آل پولیٹیکل, اٹ واز آل, یہ ایکٹس پولیٹیکل نہیں تھے, یہ کرمنل تھے جو پی ٹی آئی نے کیے. سوری کا سائفر کی بیس پر اس کو اڑانا کرمنل تھا, عارف الوی کا اس ال ایڈوائس کے اوپر توڑنا کرمنل تھا. ان 3 سپریم کورٹ کے ججز, ود utmost respect what I say, مجھے I was taken aback when I heard that judgment. وہ 63A کی بات کر رہے ہیں. 63A تو بعد میں آئی نا. اچھا, اس کے اوپر یہ اس کے اوپر جب اسمبلی کی میں یہ سوچ رہا تھا they will call this gentleman سوری, یہ وہ آرٹیکل 69, لیکن انہوں نے انڈو تو کر دیا نا. دیکھیں اپنا مالک صاحب, آپ کی بڑی تعلق داری تھی محترم ثاقب نثار صاحب, personally know that, right? I even remember you speaking to him on phone at one time. He was, جب ان کا وہ تھا. میں صرف آپ سے ایک بات کہوں سر, جب آپ ایسی ججمنٹس دیتے ہیں جن ججمنٹس کے ساتھ آپ پلے دا گیلری کرتے ہیں, دونوں فریقین کو سامنے رکھ کے کو معاملہ فہمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تب انصاف کا قتل ہوتا ہے. اگر اس وقت اس چیز کا نوٹس جیسے جسٹس جمال مندوخیل کے نوٹ میں موجود ہے اور یہ بات کہی جاتی ہے, میاں خیل کا, اس کے بعد دیکھیں نا, اس کے بعد پارلیمنٹ سلیپٹ اوور اٹ. میں نے پارلیمنٹ کے 20 ممبر سے کہا کہ یار میں نیشنل اسمبلی کا ممبر نہیں ہوں, لیکن یہ ایکٹ جو سوری نے کیا ہے, آپ لوگ کانسٹیٹیوشن کا تماشا کیا کریں؟ اب جب آپ کو یہ آگے ہیں اعظم خان صاحب, تو کیا اس کے بعد اب رویے بدلیں گے کہ اب آپ لوگ اس طرف جائیں گے جدھر آپ؟ سر اگر میرا کل کو ثابت ہو کہ میں نے 90 دن کے انتخاب میں آئین کو توڑا ہے اور اس کی پوری تشریح جو اس آرٹیکل کی موجود ہے اس کے ساتھ آپ بحث کر لیں تو ٹھیک ہے, میں جرم دار. آپ لوگ بھی اسی طرف نہیں چل پڑے جدھر خان صاحب تھے, نہیں چھوڑوں گا, اندر کر دوں گا, فلان کر دوں گا, آپ لوگ بھی ادھر نہیں چل پڑے؟ مالک صاحب دیکھیں, میرا جب یہ سب کچھ کر رہے تھے, میں بے شمار دفعہ ٹی وی پہ اور بے شمار دفعہ ود ان آر اون پارٹی سرکلز ہم یہ کہتے تھے کہ یار یہ ایک بیسٹ, جو ایٹ دا بیسٹ بات اس وقت چل رہی ہے نا, وہ لگ یہ رہا ہے کہ میڈیول ایجز میں زندہ ہے. ڈو یو تھنک دیٹ آئی فیل ہیپی ود دس؟ میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں ایک پولیٹیکل آدمی ہوں. چلیں, I get that. اب ذرا ادھر آ جائیں. مجھے یہ بتائیں, مجھے پتا آپ اس پہ اٹس گاٹ نتھنگ ڈو ود یو, لیکن آپ کیونکہ لائر بھی ہیں, یہ جو میری اطلاع ہے کہ مجھے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ایک یہ ہو سکتا ہے پاسبلٹی کہ جو مرضی بیان دیں رانا ثناءاللہ صاحب کے, جو مرضی باقی کے, اس کی لاجک بھی سمجھ آتی کہ آپ یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ آپ کوئی الیکشن اوائڈ کر رہے ہیں, آپ تیار ہیں الیکشن کے لیے. کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ اگر یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ اپروو کر دیتی ہے سینسس کو, آپ لوگ نوٹیفائی نہیں کرتے, کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی نوٹیفیکیشن ایشو کر سکتی ہے؟ میرا خیال ہے لیگلی اینڈ ویری کانسٹیٹیوشنلی اگر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ اس کو اپروو کر دیتی ہے تو دین دیر از اٹ ول بی ڈیمڈ ٹو بی نوٹیفائڈ. نوٹیفیکیشن تو پھر اس کا کانسیکوینس ہے.
اور اس کے لیے لیکن لیگلی تو جب تک نوٹیفیکیشن دیٹ از وائی انٹیریئر منسٹر نے کہا اس کے لیے کہ جی اگر ہو بھی گیا تو ہم نوٹیفیکیشن ایشو نہیں کریں میرا خیال یہ شاید انٹیریئر منسٹر کو اپنی پوزیشن کو دوبارہ ان کو اس کو دیکھ لینا چاہیے، کیونکہ اگر لیٹس سے اگر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ 1 تاریخ کو بیٹھتی ہے اور وہ اس کو اپروو کر دیتی ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک سرٹن اماؤنٹ آف ڈیز میں یا وہ 7 دن ہیں یا 14 دن ہیں، مجھے شور نہیں ہے، اوکے تو اس میں وہ پھر نوٹیفائی ہونا ہے، یہ تو لا ہے، وہ مینڈیٹری ہے۔ اوکے سو یہ میری پوزیشن یہ ہے، مجھے نہیں وہ I have ٹھیک to ہے go نا، through the law اگر آپ پہلی یا دوسری کو سی سی آئی ہوتی ہے اور آپ لوگ 8 کو نکل جاتے ہیں تو ٹیکنیکلی آپ اس 7-8 دن کی قدغن سے نکل بھی گئے ایسی بات ہو تو maybe تو پھر تو وہ because I'm not نا۔ part of this census thing، مجھے اس کی ڈیٹیلز کا نہیں پتا، لیکن جو I could feel that وہ یہ ہے کہ وہ تو پھر 4 ماہ کم از کم ایڈ ہو جائیں گے پھر۔ ہاں دیکھیں، میں مالک صاحب چاہتا ہوں کہ انتخابات فی الفور ہوں، میری اپنی اگر مجھ سے ذاتی رائے پوچھیں، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ دیکھیں کہ اگر یہ انتخابات کسی وجہ سے بھی ایک دفعہ تاخیر کا شکار ہوئے تو جو میرا فیئر عمران کے انتخاب کے ٹائم پہ یہ تھا جب یہ اسمبلی توڑ رہا تھا، تو یہ انکانسٹیٹیوشنلٹی فردر انکانسٹیٹیوشنلٹی بریڈ کرتی رہے گی۔ اب یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے یا یہ بھی کانسٹیٹیوشنل ہے، یہ پھر بحث ہو جائے گی۔ تو پھر آئین کیا ہے، آئین کس چیز کا عمران تقاضا کو اگر کرتا ہے؟ سزا نہیں ہوتی اور پابند سلاسل نہیں ہوتے لیٹ سے نومبر تک، کیا آپ کو پھر بھی الیکشن ہوتے نظر آتے ہیں؟ بیکاز آئی ٹیل یو وائی، ایک پیرلل جنگ چل پڑی ہے اب انسٹیٹیوشن اور چیئرمین پی ٹی آئی، بالکل وہی آپ کے پاس ریڈ لائنز کراس ہو گئی ہوئی ہیں، سب کچھ ہو، کوئی پل بیک نہیں ہو سکتا، اس لیے سم تھنگ ہیز ٹو گیو۔ تو اگر وہ چیز ایک لاجیکل کنکلوژن تک نہیں جاتی تو کیا الیکشن ہوتے نظر آتے؟ نہیں، الیکشنز کے بارے میں مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے، الیکشنز تو باہر صورت ہونے ہیں۔ کب ہوتے ہیں؟ یہ اکتوبر نومبر میں ہونے چاہیے، ایٹ ارلیسٹ پاسبل اکتوبر نومبر ہے، اور اگر یہ سینسس ابھی تک سب کے دماغ میں ڈاؤٹ کیوں ہے؟ آپ نے بھی کہا ہونے چاہیے مگر اگرچہ چنانچہ، یہ اگرچہ چنانچہ کیوں چل رہا ہے اگر چیزیں اتنی سمپل ہیں؟ I wish I had that answer, sir. آئی ہیو دیٹ آنسر، میرا آنسر بڑا کلیئر ہے کہ میرے نزدیک یہ سب کچھ جڑا ہوا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی یا سزا سے۔ Not at all. میٹر ہی نہیں کرتے، irrelevant ہے۔ آپ کی آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، کل سے آپ لوگ ہر چیز آپ کا ٹی او آر میں دیکھ سن لیں سر، میں چیئرمین پی ٹی آئی چھوڑیں، ان کا پرنسپل سیکرٹری آپ لوگوں کے ہاتھ آ گیا، آپ نے اسی کی کل سے بینڈ بجایا۔ اس کی وجہ یہ ہے سر، دیکھیں اس کی 2 وجوہات ہیں۔ جب آپ اتنے گھناؤنے جرائم کریں گے، جیسے میرے نزدیک یہ سائفر کا جرم بہت بڑا جرم تھا، یہ حقیقی آزادی کی کیمپین میں جو موقف چیئرمین تحریک انصاف لے رہے تھے، تو میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں حقیقی آزادی، یہ امریکہ سے پاکستان کی فورن پالیسی کو آزاد کرانا چاہ رہے ہیں، بائی لیٹرل ریلیشن کو یہ غلامی کا تصور دے رہے ہیں، پاکستان کی کتنے فیصد اکانومی امریکی تعلقات پر منحصر ہے، اس کو میں سوچتا تھا کہ کیسے ہوگا، میری ٹریڈ کتنی ان کے ساتھ ہے میں دیکھتا تھا کتنے ہیں، میرے اور بائی لیٹرل ان کے ساتھ کیا رہے ہیں، میں سمجھ چلیں یہ سب چھوڑ کے نیچے بیٹھ جائیں، یا ان کی موجودگی میں ہوتے ہوئے ان کی کوئی ایسی ڈکٹیشن میرے پاس آتی ہے کہ میں اس کی بنیاد پر چائنا کے ساتھ یونیپولر ہو کے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ نہیں کھڑا ہوتا ہوں، یہ میں ساری باتیں سوچتا تھا۔ میں نے اس کا امپیکٹ دیکھا، پھر میں نے شہباز صاحب کو 1-1.5 سال میں وہ سفارت بحال کرتے دیکھا، پھر میں نے بلاول بھٹو کو I saw him running pillar to post just to normalize those relations جو کہ پی ٹی آئی کی چلیں وہ تو آپ کا موقع آ گیا ہے نا، اب تو آپ انویسٹیگیٹ بھی کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کیا کریں گے۔ مجھے یہ لیکن ابھی اگر آپ کے خیال میں ڈو یو اگری کہ اگر کوئی چیز الیکشنز کو آپ کے نزدیک اگر عمران خان کی سزا یا وہ چیز ڈسٹرب نہیں کرے گی، اس کا نہیں تعلق ہے، تو پھر ایک سینسس ایک ٹیکنیکل ایشو ہے، وہ اگر کوئی چیز آگے پیچھے ہو تو سب میری ویسے میں ود آل آنیسٹی میرا یہ خیال ہے کہ اکتوبر نومبر میں ہوں گے تو ہو جائیں گے الیکشنز، مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، یہ رادر زیادہ بات جو ہے وہ اس وجہ سے شبے کا یہ تو آپ لوگوں کا کنسنسس ہے کہ آپ کو آگے یہ کولیشن گورنمنٹ ہی نظر آ رہی ہے اسی طرح جو بھی چل رہا ہے کام؟ نہیں، وہ تو دیکھیں نا مالک صاحب، ایک اس ملک کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا، جب سیاسی جماعتوں کی آؤٹ ریچ ریجنلائزڈ ہوگی اور ان کی فیڈرل کولیشن ہی نظر آ رہی ہے، تو اگر میاں صاحب واپس آ جاتے ہیں جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں، میاں صاحب آئیں گے، وہ دوبارہ ری انسٹیٹ ہوں گے، وہ وزیر اعظم بنیں گے، تو شہباز صاحب کا کیا بنے گا؟ یہ دوبارہ چیف منسٹر پنجاب ہوں گے، کیا ہوں گے؟ نہیں، شہباز صاحب کی اپنی ڈیزائر جو ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب ملک کے 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنے۔ چلیں تو پھر خود کیا بنیں گے؟ یہ بھی 4تھی دفعہ وزیر اعلیٰ دوبارہ بن جائیں گے؟ سر یہ میرا خیال ہے اٹ از ناٹ
ابھی تھاٹ آف. لیکن میاں صاحب کی اپنی جب آپ نے ان کی تقریر سنی, جب پارٹی کی میٹنگ تھی, اس پر انہوں نے کہا کہ میں اپنی اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہوں. شہباز صاحب نے رادر کیا کیا؟ شہباز صاحب نے اس بڑھتی ہوئی کلیویج کو, ڈیپن ہوتی پولیٹیکل کلیویج کو, جو کہ ایک ناعاقبت اندیش حکمران کی صورت میں اس ملک پہ مسلط ہوئی تھی, اس کو روکا. شہباز صاحب نے کیا کیا؟ اتنا مشکل جواب کیوں شہباز صاحب نے سر اکانومی کو, دیکھیں میری بات کہ سنیں, اگر میاں صاحب واپس آگے پرائم منسٹر بنتے ہیں, شہباز صاحب کیا کریں, گھر چلے جائیں گے, وزیر اعلیٰ بنیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ شہباز صاحب has given his life to his brother in all means. وہ جو بھی رول ان کے لیے پارٹی لیڈر رکھیں گے وہ رکھیں گے. مریم کا فیوچر ایگزیکٹو رول آپ کی پارٹی کیا دیکھ رہی ہے؟ مریم نواز کیا کریں سر گی؟ کرنٹلی شی از آرگنائزنگ دا پارٹی, تو جو ان کے لیے بہتر لیڈرشپ دیکھیں ان گے. کو سی ایم وغیرہ کے لیے سوچا ہے؟ آبویسلی اگر کل کلاں کوئی ایسی پوزیشن بنتی ہے جس میں کوئی ایک ایسی بات آئے تو آبویسلی شی از اے ویری گڈ وہ کینڈیڈیٹ. ایک بڑا ینگ آدمی ہوتا تھا آپ کے, وہ کیا نام تھا ان کا, حمزہ شہباز, وہ کدھر ہیں؟ ویسے وہ ہماری حمزہ صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہماری پارٹی کی بیک بون ہے. ہی ایکچولی if somebody can ask me to do something, that is حمزہ صاحب. میں ایک پارٹی کا ورکر ہوں, تو مجھے ان کا آدھی زبان پیغام وہ اب ختم ہو گئے ہیں, وہ سی ایم وغیرہ کی گیم سے ختم ہو گئے. نہیں, not at all, not at all. میں I'll tell you, میں یہ سارے سوال آپ سے کیوں پوچھے. میں سارے سوال ایک ریزن اس لیے پوچھا تھا کہ میری اطلاع یہ ہے, اگین ہم تو آپ سے بات کی, 400 سے بات کی, آف دا ریکارڈ بڑی باتیں ہوتی ہیں. مجھے کہا گیا کہ ایک بڑا کمپلیکیشن ہے کہ جو دوست وغیرہ کے سرے آپ کے ہیں, ان کا خیال ہے کہ ہاؤس آف شریف کو ایک عہدہ ملے گا فیوچر ارینجمنٹ میں, یا پی ایم کا لے لیں یا سی ایم کا لے لیں, اور پارٹی کے پاس رہو, پارٹی کو دے دیں آپ سی ایم پنجاب, نو پرابلم, کو اس سے پرابلم نہیں ہے, لیکن دونوں ایک خاندان میں نہیں جائیں گے. کوئی ایسی بات ہے آپ نے سنی ہوئی؟ آپ کیا ہیں, آپ اسپیشل اسسٹنٹ آن ڈیفینس ہیں, تو میں کہا شاید آپ نے کچھ سنی ہو. اچھا نہیں مالک صاحب, دیکھیں, اچھا چلیں اس کو ایسے رکھ لیں کہ ابھی پچھلے 5 منٹ ہم نے گفتگو کی کہ بڑے میاں صاحب کیوں ہوں گے, میاں نواز شریف صاحب, شہباز صاحب کیوں ہوں گے, حمزہ صاحب کیوں ہوں گے, مریم صاحبہ کیوں ہوں گی, یہ ہم نے گفتگو کی, رائٹ. اب یہ چاروں لوگ جو ہیں, ان کی پلیسمنٹ پارٹی نے کرنی, ایک کی کرے, 2 کی کرے. اگر پارٹی کے پاس اتنی سیٹس کل کو آ جاتی ہیں, میرا سوال کچھ اور ہے. میں سوچوں کہ مشورہ یہ دیا جا رہا ہے کہ ہاؤس آف شریف دونوں میں سے ایک عہدہ رکھے, چاہے آپ کو بنا دے, کسی اور کو سی ایم بنا دے, جس کو مرضی بنائے, لیکن ہاؤس آف شریف میں ایک عہدہ رکھے. اور شاید اس کا ریزن وہ بھی ہوگا کہ آگے پنجاب میں کچھ اور بھی پارٹیز بن رہی ہیں, بڑی کنوینئنٹلی وہاں پہ تحریک استحکام بن گئی, آپ کی استحکام پاکستان بن گیا. میں نے کبھی, کیونکہ ابھی تو پہلے ایک مرحلہ کراس ہونا ہے مالک صاحب, وہ الیکشنز کا ہے, پھر اس کے بعد پھر جا کے نامینیشنز کی بات ہوں گی, کیا نتائج آتے ہیں, ہم کتنی سیٹیں جیتتے ہیں, واٹ ٹائپ آف ریزلٹس وی آر ود, اور اس کے بعد ہم کہاں آئے کرتے ہیں, تو بعد کی بات ہے. علیم خان صاحب, مجھے کسی نے بتایا ریسنٹلی, کسی ایک پرومیننٹ پولیٹیشین سے بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ آئیں ہمارے پاس. انہوں نے کہا جی رہن دیو, تاڑے کو کچھ نہیں ہے گا, کی کرنا ہے جا کے. تو میں تو اب پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ ہی سوچوں گا, تو یا وہ ایکس پی ٹی آئی تھے. تو علیم خان نے اکارڈنگ ٹو دیٹ جینٹلمین, میں ان کی بات پہ آپ کو کوٹ کر رہا ہوں, انہوں نے کہا یار ہمیں 40 سیٹیں گارنٹیڈ ہیں. اچھا, میں نے بھی اس دن اس بات کو دھیان نہیں دیا. پھر رانا ثناءاللہ صاحب کا بیان آیا کہ 100 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی ہماری پکی ہیں پنجاب سے, 200 پروونشل کی ہیں. اب سڈنلی مجھے وہ 42 سے 48 جو سیٹیں بچی وہ خانہ نظر آ رہا ہے, اور اس میں سے 40 اگر وہ رکھ کے بیٹھے ہوئے, تو کیا یہ الیکشن سے پہلے ہی بندر بانٹ ہو گئی بھی ہے؟ نہیں مالک صاحب, دیکھیں اب ویسٹ میں, یا اب تو ہندوستان میں بھی اور کئی ممالک میں, اور اب یہ بڑی آسان ٹیکنالوجی, ایک ایپ ہے, آپ بڑی آسانی سے کانسٹیٹوئنسیز کا نہیں, پاکستان میں تو چھوڑیں, ان کی ایپ چھوڑیں. ہمارے 75 سال میں ہم آپ کو الیکشن سے پہلے بتا سکتے ہیں کتنی سیٹیں کس کے پاس جائیں گی. ہم تو ان سے بہت آگے ہیں. ہمیں آج کل 2013 کا ہمیں پتا تھا, ہمیں 2013 میں پتا تھا کون آئے گا, ہمیں 2018 میں پتا تھا. یہ چھوڑ دیں, اس لحاظ سے تو ہمیں ایک بریک لینی ہے. آپ ہی کے وزیر اعظم شاید کوئی بات کر رہے ہیں قوم سے, ذرا اس پہ چلتے ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ پرائم منسٹر کیوں نہیں ڈیسائیڈ ہو رہا تھا کیئر ٹیکر؟ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے لیڈر زرداری صاحب وہ چاہ رہے ہیں پولیٹیشین, 2 صاحبان وہ چاہ رہے ہیں اکانومسٹ, اور اٹ از اے سیریس ایشو بیکاز, اور آپ کے لوگ اکانومسٹ شاید اس لیے نہیں چاہ رہے, ان کو فکر ہے
اکانومسٹ آ گیا تو کہیں 60 دن یا 90 دن 600 یا 900 دن نہ بن جائیں تو دے وانٹ اے پولیٹیشین. یہ ہے ایشو. یہ ایک سنجیدہ بات ہے. ہاں, اور وہ ایسے ہے کہ اگر کیئر ٹیکر الیکشنز کے انعقاد کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی حد تک ہوں تو وہ تو آئین کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہوں. لیکن اگر اس صورت حال میں یہ ذمہ داری ایک ماہر معیشت کے ذمہ لگتی ہے, یعنی یہ 90 دن انتخاب کے لیے تو ہیں لیکن ساتھ ایک مشکل صورت حال میں ملک کی معیشت کو بھی سنبھالنا ہے, تو جو کہ نہ تجربہ کار آدمی نہیں کر سکتا, جس کے پاس خاص کر محدود اختیارات جو کہ نگران کے ہوتے ہیں, اور جب اسمبلی بھی پاس نہیں ہے رہنمائی کے لیے, تو پھر اس صورت میں یہ کمپلیکس سچویشن ہے. تو کیا اگر اکانومسٹ لگتا ہے کوئی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تو وہ آپ لوگوں کے لیے ایک ریڈ ہیرنگ ہوگا؟ نہیں, اس کے ساتھ پھر بہت سے سوالات یہ شکوک و شبہات کے انداز میں, رادر اگر ایک ان ویری بیسٹ اپریہینشن آف تھنگز آپ ایک لگا دیتے ہیں اکانومسٹ کے, یہ 90 دن بھی بغیر ایک تجربہ کار ماہر معیشت کے نہیں چلائے جا سکتے, اس کے حق میں بھی اتنے ہی آرگومنٹ آ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی یہ بات کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب پھر انہی کا پریویل کرے گا. اس کے ساتھ جو وسپرنگ ہے وہ بہت ساری جڑی ہوئی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر ماہر معیشت آ گیا تو اس کا کانسیکوینس یہ ہوگا کہ کیئر ٹیکرز لمبے ہوں گے, کیونکہ تاریخ میں ایسا ہوتا رہا. تو اس چیز کی فکر کے ساتھ یہ ساری وسپرنگ جڑی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی اتنی بلش کیوں ہوئی ہے؟ اور ان کا خیال یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم, اور میری اطلاع یہ ہے کہ جو دبئی میں میٹنگ ہوئی, ایک میٹنگ تو ہوئی زرداری صاحب کی اور میاں صاحب کی, ایک اور میٹنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوئی, بڑی اہم شخصیت تھی, ان کی میٹنگ بھی ہوئی میاں صاحب سے, اور وہاں کی میری فیڈ بیک یہ ہے کہ وہ ان کا خیال تھا کہ میاں صاحب کچھ ضرورت سے زیادہ چیزیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سب سے. یہی کافی نہیں ہے کہ آپ کا بوجھ سارا انسٹیٹیوشن نے اٹھا لیا ویزاوی خان صاحب اینڈ ایوری تھنگ, اس سے آگے کی بھی باتیں کر رہے ہیں. تو اس لیے جو ایک ورکیبل پارٹنر ہے وہ انکریزنگلی پیپلز پارٹی زیادہ بہتر ورکیبل پارٹنر نظر آ رہی ہے. کیا آپ کو ایسی فیلنگ آتی ہے؟ اچھا نہیں مالک صاحب, پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ کوئی ایسی ملاقات میرے علم میں نہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. جو زرداری صاحب کی اور میاں صاحب کی ملاقات ہے اس میں بنیادی طور پر یہ بات چیت تھی کہ ہمیں ایک کس صورت میں اس باقی ماندہ جو دن ہیں حکومت کے وہ کیسے نکلنے ہیں, جس پر زرداری صاحب نے اپنا پورا ٹرسٹ پبلکلی اپنی سٹیٹمنٹ میں اس میٹنگ کے بعد پوز کیا آن دا پرائم منسٹر, اور کہا کہ یہ میرے وزیر اعظم ہیں. وہ حکومتی معاملات کے متعلق اور جو بات چیت ان کی آئندہ آنے والے دنوں میں اور مہینوں میں ہوگی اس کے بارے میں تھی. اور اس میں یہ بات بھی طے تھی کہ انتخاب جو ہے ہمیں وی آر بوتھ آئنگ. میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میری پارٹی کے پرائم منسٹر ہوں, میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میری پارٹی کے پاس پنجاب ہو. تو اس کے لیے جب میں انتخابی عمل میں چلا جاؤں گا تو آئی ول ہیو نو لو لاسٹ فار پیپلز پارٹی. ان کی اپنی پوزیشن ہوگی, میری اپنی پوزیشن ہوگی. ممکن ہے کچھ جگہوں پر جہاں پہ ہمیں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹس کی بات کرنی پڑے, میں بھی یہ بھی میں نے ان کے پی ٹی آئی کو کتنے سیٹس آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب سے نیشنل اسمبلی کی؟ مالک صاحب جب یہ ٹکٹس دے لیں گے نا تو تب میں آپ کو بتاؤں گا, پھر اس کے حساب سے بات. یہ آپ کے لوگ بار بار یہ کیوں کہتے ہیں ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوں گے ٹکٹ لینے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں ہوگا. اتنی دہشت چلے گی, دہشت نہیں, جب آپ اتنی بڑی حماقت کریں گے, جب آپ اتنی بڑی ملک دشمنی کریں گے, جب آپ پاکستان کی ریاست کے اداروں پر, مالک صاحب میں آپ کے ٹی وی اسٹیشن پہ حملہ کر دوں آپ مجھے معاف نہیں کریں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, آپ مجھے بتائیں نا. ویسے مجھے ایک بات بتائیں, ہر ایک بندہ جو ویزیبلی پارٹی چھوڑ کے جاتا ہے, 500 وہ لوگ بھی ہیں جو پارٹی نہیں جنہوں نے چھوڑی. ایک بتائیں. بہت سے لوگ ہیں آپ کے پاس, آپ کا ووٹنگ بیس ہے. آپ مجھے کل ایک پی ٹی آئی کا بندہ یہاں پہ ڈھونڈ کے لا کے ٹی وی میں اٹھا دیں. نہیں, وہ بھی تو کوئی بولے گا نہیں, بیکاز اس کو پتا ہے میں ایسے نہیں ہوتا سر. یہ نہیں, مجھے ایک بات, جب میاں نواز شریف ہم نے سب کے ضمیر جاگتے دیکھے 2 طریقے میں, یا وہ اریسٹ ہو جائیں, اگلے دن آگے وہ ضمیر جاگ جاتا ہے. یہ مہینہ غائب ہوئے اعظم خان صاحب, ان کا بھی ایک دم ضمیر جاگ گیا. ایک ہوا ہے, ایک فضا ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ایسے ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن ایک حد تک ہی آپ کر سکتے ہیں نا. نہیں, وہ دیکھیں نا, بعض اوقات آپ کو اپنے کیے پہ ندامت ہوتی ہے. کوئی فوری نادم ہو جاتا ہے, کوئی کچھ دن لگا کے ہوتا ہے. مالک صاحب
اس کام یا پہ جس پہ کچھ دن لگے تو پھر ہو جاتا ہے. یہ ہونی تو اس میں ندامت ہی ہے. اس شخص کو خود کب ہوتی ہے یہ مجھے نہیں پتا, لیکن ہوگی اس کو بھی ندامت ہے. کیا کہ اس نے وہ کبھی شہیدوں پہ بھی کوئی ڈنڈے برساتا ہے. یہ تو وہ تو بڑی ہی گھٹیا حرکت ہوئی ہے. تو پھر یہ کون جو ہے ریڈ لائن ہو گیا, لیکن ابھی اس کو چھوڑ دیں. ساروں نے تو جا کے شہیدوں پہ ڈنڈے نہیں کیے نا, وہ تو ایک سیکشن تھا, بالکل ملنی چاہیے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جتنے لوگ جن کے ضمیر جاگ رہے ہیں سارے والنٹیرلی جاگ رہے ہیں. بالکل ان کے اندر سے سیریس ہے کہ کہہ سکتے ہیں مجھے یہ بات مسکرائے بغیر. یہ دیکھیں مسکراہٹ دیکھیں سن لیں کیا میری بات. دیکھیں میں تو اس پہ آپ مجھے مسکرانے میں تو کیا لگاؤں گا, کیوں لگاؤں گا. دیکھیں کیونکہ میں ان سب کو جانتا ہوں جن کے ضمیر جاگ کر تحریک انصاف میں گئے تھے. یہ وہ ضمیر تھے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہے. یہ وہی ضمیر یاد ایک بھائی جنرل ضمیر ہوتے تھے سارے, کہتے تھے کہ جی یہ جب وہ جاگتے ہیں تو سارے سب کا ضمیر. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, تو یہ ضمیر تو اکثر جاگتے رہے مسلم لیگ کے ساتھ بھی, یہ ضمیر جاگتے رہے مسلم لیگ قائد اعظم کے ساتھ بھی, اوپر نیچے ہوتے رہے, تو آج پھر ہو جائیں گے. آج جو کانفلکٹ ہے اور غصہ ہے انسٹیٹیوشن کا بالکل نظر آ رہا ہے اس میں, اس لیے ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں خان صاحب کے ساتھ. اور ان کے بڑے سیریس چارجز ہیں. ایک فارمر پرائم منسٹر سٹنگ آرمی چیف پہ الزام لگا دیتے ہیں میری اسیسنیشن کروا رہے ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, سب کچھ ہے. کیا یہ آٹومیٹکلی آپ کی محبت میں تو ٹرانسلیٹ نہیں ہو جائے گا؟ جو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کا تاثر یہ ہے کیونکہ ان سے ناراضگی ہے تو اس لیے ہمارے سے محبت ہے. نہیں مالک صاحب ایسے نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اب جو ایک فیکٹری ہوتی ہے آٹو موبائلس کی, وہ ایک گاڑی بناتی ہے, اس کو ٹیسٹ میں فیل کر دیتی ہے کہ روڈ وردی نہیں ہے فار سرٹن ریزنس. وہ فیلئر بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. یہ گاڑی روڈ وردی نہیں تھی. تو آپ بھی تو اسی فیکٹری سے بنے ہوئے؟ نہیں سر, ناٹ ایٹ آل. ہمارے والا مارکا ڈفرینٹ ہے. کس طرح ڈفرینٹ ہے؟ دیکھیں نا آپ دیکھیں کوئی فرق ہوتا ہے. جیسے ہم تو ویسے ہی ادروائز ہی لوکل اسمبلی ہیں, ہمارا کیا جھگڑا ہے. مجھے ایک چیز بتائیں, مجھے کسی نے ایک انٹرسٹنگ بات پوائنٹ آؤٹ کی. اس نے کہا کہ جب آپ, یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ الطاف حسین ماڈل چل رہا ہے, یہاں ایک لیڈر ہے, یہاں اس کا ووٹر بیس ہے, درمیان میں سٹرکچر توڑ دو تو بالکل بندہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا وہ ہو رہا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اس نے ایک اور انٹرسٹنگ اینگل ان کا کہ آپ ان لوگوں کو جب ہٹا دیتے ہیں جن کا سسٹم میں کوئی سٹیک ہوتا ہے, مطلب آپ ہیں, آپ نے 20 سال اس طرح لگائے ہوئے ہیں, وزیر رہے ہیں, نہیں رہے, یا وہ فیملی یا بزنس, آپ کی جہاں اسٹرینتھس ہیں وہیں آپ کا ایکسپوجر بھی زیادہ ہے, یو ہیو اے لاٹ ٹو لوز, تو آپ شاید کمپرومائز کر لیں گے. جب آپ اس طبقے کو ہٹاتے ہیں تو پھر ایک بڑا ہنگری طبقہ ڈیسپریٹ آتا ہے کہ میں بالکل چھڑا چھانٹ ہوں, مجھے کچھ نہیں ہے, مجھے کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں ایم این اے بن سکتا ہوں. انہوں نے جناب ملک احمد کو ہٹا دیا, سڈنلی میں نے ٹکٹ لے لی. تو ٹھیک ہے, میرے پاس آپ کے والا وہ کلاؤڈ نہیں ہے, لیکن میں آپ سے 10 گنا آئی ایم ہنگری فار دیٹ تھنگ, اور آپ کا میرے پہ انفلوئنس مینیپولیٹ کرنے کا بھی بڑا تھوڑا ہے. تو یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ ایک اور ایکسٹریم لیڈرشپ کریٹ کر دیں گے جو ماڈریٹس اور درمیانوں کو ہٹا کے, تو آپ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ ایک ایکسٹریم لیڈرشپ ایک نئی کریٹ کر دیں پارٹی میں. نہیں مالک صاحب, یہ آرکسٹریٹ نہیں ہوتی, یہ آرگینک ہوتی. میں آئی اپریشیٹ یور آرگومنٹ, یہ ٹھیک ہے. یعنی مجھے آپ ایک کئی تصور ہیں ان میں سے نکال دیں اور ایک گروتھ ہو جائے ایک ایسی لیڈرشپ کی جو میسز میں سے اٹھے اور وہ اٹھ کے ایک اپنا امپیکٹ کریٹ کر دے. بٹ دیٹ کانٹ بی, دے کانٹ بی اسٹینڈنگ بہائنڈ عمران. وہ ایسے نہیں ہو سکتا. لاسٹ کوشچن, وائی ناٹ؟ بیکاز ناٹ ورتھی, گاڑی روڈ ورتھی نہیں ہے. یہ فیصلہ ہو گیا. ایبسلیوٹلی. لاسٹ کوشچن پھر میں نے کلوز کرنا ہے ایک باری پھر. کیا آپ ایبسلیوٹ سرٹنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جو سینسس ہے, نیا سینسس نہیں آ سکتا انٹو پلے؟ نو, آئی کین ناٹ. بہت شکریہ. آلویز کینڈیڈ ایز آلویز. ناظرین آپ خود ہی دیکھیں, اور میں نے جو آج بات کی ہے اس پہ ذرا غور رکھیے گا. میری اطلاع یہ ہے کہ یہ سینسس والی چیز ہے, نوٹیفیکیشن, یہ ایک لاسٹ میجر ہو سکتا ہے. اگر کنوکشنز ہو گئیں اناؤنس ڈیٹ سے پہلے تو پھر یہ سینسس کی شاید نوٹیفیکیشن نہ ہو, اور اگر کنوکشن کی نوٹیفیکیشن نہ ہوئی تو ڈونٹ بی سرپرائزڈ کہ اس ملک میں ایک نیو سینسس نوٹیفیکیشن آ جائے. دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کرے گی, اور اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کرے گی اس کا ایک پھر لیگل چیلنج کا سلسلہ ہوگا, لیکن اس میں بھی تو ٹائم لگتا ہے, ایکسٹینشن سے مقدمات میں بھی ہوتی ہے. سو وی مائٹ بی موونگ
ایک انسرٹنٹی سے ہم ایک انسرٹنٹی کی طرف جا سکتے ہیں. اور میں جیسے شروع میں کہا تھا پاکستان کی سیاست کا محور جو بھی کر لیں آپ اس وقت ہے پی ٹی آئی چیئرمین ہی. یو کین لو ہم ہیٹ ہم یو کانٹ اگنور ہم. لیٹس سی واٹ ہیپنس. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.